बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्कूल में पढ़ाती थी। मेरा एक 14 साल स्टूडेंट कुछ दिन से परेशान था। मैंने इससे पूछा क्या हुआ है, तो वो रोते हुए बोला, मैडम मेरे बाप का 3 महीने पहले इंतकाल हो गया था और इसकी कब्र हमारे घर में ही है। मैं रोज़ ख्वाब में इस कब्र को देखता हूँ कि इस कब्र में आप हैं। ये सुनते मेरी जान निकलने लगी। मैंने मौलवी को बुलवाया और इसके बाप की कब्र वापस खुदाई तो हल्क में जान अटकी कि इस कब्र में मैं और इस बच्चे की माँ। मेरा नाम हादिया है। मेरे नज़दीक रिश्ते बहुत अहम हैं, इसलिए कुछ भी हो जाता, कोई मुझे जितना भी हर्ट कर देता, मैं माफ़ कर देती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अम्मा जब मुझे देखती तो कहती, मेरा दिल कहता है तुम्हारी बहन भी कहीं है। और अब्बा कहते, कैसी बातें करती हो, डॉक्टर ने खुद कहा था, बल्कि मुर्दा बच्ची दिखाई थी। तुम क्यों हर वक्त खुद को झूठी तसल्लियाँ देती हो? क्यों ये जान नहीं लेती कि हमारी एक ही बेटी है और इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं? पर अम्मा ना मानती। वो कहती, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरी दूसरी बेटी जिंदा है और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तब मैट्रिक में थी। अम्मा से पूछती तो अम्मा कहती, जब तू पैदा हुई थी डॉक्टर ने बताया कि 2 जुड़वा बेटियां हैं। मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पड़ी है और जब तुम इस दुनिया में आई तो इसी डॉक्टर ने कहा कि एक बच्ची पैदा होते मर गई थी। भला ये कैसे हो सकता है? वो झूठ बोलती है। और तुम्हारे अब्बा ने मेरे कहने पे बहुत तलाश किया, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर अगर वो डॉक्टर झूठी होती तो भाग जाती, पर ऐसा नहीं हुआ था। और मैंने ये मान लिया कि वो सच कहती है, पर पता नहीं क्यों कभी कभी मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। और मैं अम्मा को तसल्ली देती कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, एक दिन मैं अपनी बहन को ज़रूर ढूंढ लाऊंगी। वक्त गुजरता गया। जब मैं कॉलेज पहुंची तो फुफ्फो ने रिश्ता तोड़ दिया। मेरा रिश्ता मेरी फुफ्फो घर बचपन से ही तय था, पर उन्होंने कहा कि उनका बेटा किसी और लड़की को पसंद करता है और वो किसी सूरत अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती। और अम्मा अब्बा खामोश हो गए। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, पर कहते हैं ना कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो इंसान इसे पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता है। इसकी खूबियाँ, इसकी खामियाँ हमें सब प्यारी लगने लगती है। और ऐसे ही हुआ था। मेरे मंगेतर को भी अब कोई और लड़की पसंद आ गई थी जिससे उसको मोहब्बत हो गई थी और उन दोनों का निकाह हो गया। अब्बा ने फूफा से कहा कि अगर तुम अपने बेटे को समझाती तो वो कभी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं जाता। मेरी बेटी की खुशियाँ छीन कर तुमने किसी और की झोली में डाल दी। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और फुफ्फो खुद गुस्से से उठकर चलेगी। कहने लगी, आप लोगों के पास क्या है? जहाँ मेरे बेटे ने रिश्ता किया है वो लड़की अमीर घर से है, 2 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके घर नौकर चाकर हैं, सब कुछ है और लाखों का जहेज देंगे। तो अब्बा ने कहा, अब्बा तुम ऐसे कहो, दौलत के लालच में रिश्ता किया और इतने सालों की मोहब्बत को ठकरा कर हमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। पर तुम भूल गई, मुख्तलिफ रिश्तों पैसों से कहीं भी ज़्यादा अहम नहीं होते। इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब वक़्त गुजर जाएगा। मैं बहुत रोई थी। अम्मा मुझे कहती, जो चीज़ इंसान के नसीब में ना हो वो कोई ना कोई वजह बनकर हमसे दूर हो जाती है। जिसके लिए आज तुम रो रही हो, देखना कल वो खुद तुम्हारे लिए रोएगा। बेहतर है इस इंसान को भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इस काबिल बनो कि तुम्हारी फूफो को खुद एहसास हो कि उन्होंने क्या कर दिया। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा वो रिश्ता मैंने खुद नहीं किया था, क्या ज़रूरत थी आप लोगों को बचपन में मेरा रिश्ता तय करने की? कॉलेज में मेरी सभी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं और मोहल्ले वाले जब मैं गुजरती हूँ तो बातें सुनाते हैं। मुझे इसलिए रोना आता है। तो अम्मा ने कहा, यह दुनिया हर कमज़ोर इंसान का मजाक उड़ाती हैं, पर जब तुम ताकतवर बन जाओगी तो यही तुम्हारी तारीफ करेंगे। और लोगों का क्या है, जैसे कोई और नई बात मिलेगी भूल जाएंगे। तुम परेशान मत हो। वक्त गुजरता गया। मेरे कज़न ने शादी कर ली। मैं अभी कॉलेज में पढ़ी थी, पर सोच लिया मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ बनना है। मेरे अब्बा भी स्कूल टीचर थे और हम घर के 3 अफराद थे। हमारा इतना खर्चा भी नहीं होता था, पर मेरी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था। इससे पहले मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो खाला हमारे घर आई मेरे रिश्ते को और अब्बा से मेरा हाथ मांगने पर अब्बा कुछ सोच में पड़ गए। अम्मा ने कहा, मेरी बहन को खाली हाथ मत लौटाएं। तो अब्बा ने कहा, मुझे फिर से वही गलती नहीं करना चाहिए जो इतने साल पहले की थी। जब तक हादिया की तालीम मुकम्मल नहीं होती मैं तब तक कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को अब फिर किसी परेशानी का सामना करना पड़े। अगर मेरी बेटी को कोई और शख्स पसंद हो तो मैं इसकी शादी वहीं करूँगा। मेरी बेटी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं।
بہت دکھوں کا سامنا کیا، ہمارے حالات تو اب بہتر ہیں۔ اس سے پہلے تو ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ تو خالہ نے کہا بھائی صاحب مجھے کوئی جلدی نہیں، پر اگر آپ ایک بار ہادیہ سے پوچھ لیں پھر فیصلہ کیجیے، میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ اور جب ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا، کیونکہ خالہ کا بیٹا مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اکثر لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا۔ اماں کو اپنے بانجے سے بہت محبت تھی۔ اماں نے کہا لڑکے شادی سے پہلے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تم اتنی چھوٹی باتوں کو مت سوچو۔ میں نے کہا اماں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جس شخص کو باہر ہر آتی جاتی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنے کی عادت ہو، اس کو پیار میں پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجھے ایسے کسی شخص سے نہ تو کوئی رشتہ رکھنا اور نہ ہی کوئی مجھ سے اس سے تعلقات بنانے ہیں۔ خالہ کا بیٹے پیسے والا تھا، پر وہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکا تھا، اور میرا ہونے والا ہمسفر کبھی گھٹیا کردار کا مالک نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی قسمت پر پورا یقین تھا۔ میرا رزلٹ آیا تو ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا۔ ابا کو دیکھ کر، اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر میرا بھی دل کرتا میں کالج میں پڑھاؤں۔ جب خالہ کو رشتے سے انکار کر دیا تو خالہ کا بیٹا یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میرا راستہ روک کر کہنے لگا مجھے لگتا ہے یا تو تم کسی اور کو پسند کرتی ہے یا پھر ابھی تک اپنے ایکس منگیتر کو نہیں بھول پائی جو مجھ جیسے لڑکے کو انکار کر دیا۔ لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں اور تم ہو کہ جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارد گرد سبھی یہ سب بات سن رہے تھے اور آپس میں چیم گوئیاں کر رہے تھے۔ میں نے کہا تم نے جو سمجھنا وہ سمجھ لو، تم جیسے گھٹیا اور آوارہ شخص کے ساتھ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوبارہ کبھی میرا راستہ روکا یا مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا میرا باپ کون ہے۔ اور میں وہاں سے چلی آئی۔ میرے ابا پورے خاندان میں غصے اور غیرت کی وجہ میں بہت مشہور تھے، پر گھر میں سب کے ساتھ بہت رحم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ ابا کہتے ہیں انسان کو اپنا معیار بنا کر رکھنا چاہیے، اس کا ایک ایسا کردار ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص ہم سے مخاطب ہونے کے لیے 100 بار سوچے۔ اور ایک لڑکی کو چاہیے جب وہ گھر سے نکلے تو وہ سخت لہجہ اپنائے، کسی بھی اجنبی سے مخاطب ہو تو وہ لہجے سے جان لے یہ لڑکی کیسی ہے تاکہ وہ اپنے دائرے میں رہے۔ ابا نے مجھے بہت مضبوط بنایا تھا اور یہی وجہ تھی مجھے اب باہر کے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اور ایک دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ابا نے میرے لیے گاڑی خریدی۔ مجھے خوشی کے مارے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں کیا کہوں۔ ابا کے گلے لگ کے رونے لگی۔ ابا نے کہا تمہارے باپ کی اتنی حیثیت ہو چکی ہے، وہ اپنی بیٹی کو گاڑی خرید کر دے سکتا ہے تاکہ میری بیٹی اپنی کار پر یونیورسٹی آئے جائے، اسے بسوں رکشوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں۔ اور پھر میں کار چلانا سیکھنے لگی۔ جب میرے وہاں ملاقات ذیشان سے ہوئی، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ کبھی ابا کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ ابا نے ذیشان سے کہا کہ مجھے کار چلانا سکھا دے، اس لیے وہ پورا دن مجھے کار چلانا سکھاتا۔ یونیورسٹی سے فری تھی اس لیے میرا سارا دھیان اپنی کار پہ تھا۔ اماں کہتی جلدی سے سیکھ لو تاکہ مجھے بھی جب بازار جانا ہو تو تم کو لے جایا کروں۔ پہلے شروع میں ابا کو بھی ساتھ لے کر جاتی تھی کیونکہ مجھے بہت عجیب لگتا تھا ایسے ذیشان کے ساتھ جانا۔ تو ابا نے کہا وہ میرا طالب علم رہ چکا اور ایک استاد کو اپنے طالب علم کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے۔ پچھلے 16 سالوں سے اسے جانتا ہوں میں، اس کے ابا کے ساتھ بھی میری بہت دوستی ہے، اسی تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اور ایسا ہی تھا، ذیشان صرف کام کی بات کرتا اور کبھی اس نے میری طرف دیکھا نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک میڈیکل سٹور پر کام بھی کرتا تھا، بہت خوددار شخص تھا۔ اس کی سب سے اچھی بات وہ دوسروں کو عزت بہت دیتا۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ چکی۔ یونیورسٹی پڑھ رہی تھی جب ٹیچرز کی جاب کے لیے اپلائی کیا اور میری جاب ہوگی۔ ابا کہتے آج کے دور میں بغیر کسی رشوت اور سفارش کے جاب ہو جانا بڑی بات ہے۔ وہ لوگ جو پہلے مجھے باتیں سناتے تھے، منگنی ٹوٹنے کے تانے دیتے تھے، وہی لوگ کہتے تمہارا کزن تمہارے قابل نہیں تھے۔ اچھا ہوا یہ جو رشتہ ختم ہو گیا، جبکہ میں ان لوگوں کو بھول چکی تھی۔ پھپھو 6 سال بعد ہمارے گھر آئی، ابا سے معافی مانگی تو میں نے ابا سے کہا وہ اپنی بہن کو معاف کر دے، جو ہوا اسے بھول جائیں، اور ابا نے معاف کر دیا۔ تب پھپھو نے بتایا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میرا بیٹا اب پچھتا رہا ہے، اس کی زندگی جہنم ہوگی، اس لیے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں تو اسے کب سے کہہ رہی تھی اس رشتے کو ختم کر دو، پر شکر ہے اس لڑکی سے جان چھوٹ گئی۔ میرے بیٹے کو غلام ہی سمجھ لیا تھا۔ اور پھر کہنے لگی بھائی صاحب خوشی کا موقع یہ ہے کہ ہادیہ کو جاب مل گئی،
کیوں نہ جو غلطی پہلے کی ہے اب اس کو سدھار لیا جائے۔ تو ابا نے کہا بہتر ہوگا یہی چپ ہو جاؤ۔ پھوپھو جب سے آئی ہمارے گھر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وقت تو کبھی بھی بدل سکتا ہے اور ہمارا بھی بدل چکا تھا، پر میں نے ایک بات سیکھ لی تھی کہ آپ کیا ہیں، کیسے انسان ہیں۔ اب لوگ یہ نہیں دیکھتے، لوگ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، اور ہی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی شادی کم عمر گزر جاتی ہے۔ کاش لوگ بیٹیوں والوں کی مجبوری کو سمجھ جائیں، پر پتہ نہیں ایسا کب ہوگا۔ ابا نے پھوپھو سے کہا آپ نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، اس سے آگے ہمارا کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ اور پھوپھو نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ تب ابا نے کہا بہنیں اچھی نہیں لگتی، پر میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھوپھو نے کہا مجھے اب رشتوں کی سمجھ آ گئی ہے، اگر آپ نے دل سے معاف کر دیا ہوتا تو مجھے ہادیہ کا رشتہ دے دیتے۔ تو ابا نے کہا میں ہادیہ کا رشتہ کر چکا ہوں، بس جیسے لڑکے کو نوکری لگے گی شادی کر دوں گا۔ مجھے اپنی زبان سے پھرنے کی عادت نہیں، جب دل کرے آئے آپ کے بھائی کا گھر ہے، پر دوبارہ کبھی ہادیہ کا نام مت لیجیے گا۔ اور پھوپھو چلی گئی۔ اماں نے پوچھا آپ نے کہاں کر دیا ہادیہ کا رشتہ؟ تو ابا نے کہا ذیشان کے ابا آئے تھے مجھ سے بات کرنے، تو میں نے ہاں کر دی۔ ذیشان بہت اچھا لڑکا اور بہت جلد اس کو بہت اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور میں اپنی بیٹی کی پسند اور ناپسند کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور ابا نے میرا نکاح کر دیا۔ یہ سچ تھا، ذیشان مجھے بہت اچھا لگتا تھا، پر کبھی میرا دل ڈر سے بیٹھ جاتا۔ محبت مجھے راس نہیں ہے، نہ جانے کیا ہوا۔ اور نکاح سے 2 دن پہلے میری پھوپھو کا بیٹا آیا، بہت رویا، کہنے لگا تم انکار کر دو اور تمہیں بہت خوشی رکھوں گا۔ میں اسے کہہ کر آگے بڑھ گئی کہ جس شخص سے نزدیک پیسہ اہم ہے، رشتے اہم نہیں ہیں، اس شخص سے کبھی میں شادی نہیں کر سکتی۔ میرا نکاح ذیشان سے ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی جب مجھے پتہ چلا میری جاب شہر سے دور ایک گاؤں میں لگ گئی۔ اماں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ گاؤں شہر سے کافی دور تھا اور آنے جانے میں بھی بہت وقت لگے گا۔ ذیشان نے مجھ سے کہا دیکھ لو، ادھر نکاح ہوا، ادھر تم کتنی دور جا رہی ہو ہم سب سے، مجھے لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ایسی بات نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور میں کون سا کسی دوسرے ملک جا رہی ہوں، اسی شہر میں ہوں۔ تو ذیشان نے اسی گاؤں میں میرے رہنے کا انتظام کر دیا۔ ذیشان مجھے بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، اس کے بابا پہلے بھی رشتہ لے کے آ چکے تھے، پر جب ابا نے بتایا کہ اس کا رشتہ پھوپھو کے گھر طے ہے تو وہ چپ ہو گئے۔ پر جب ان کو میرا رشتہ ختم ہونے کا پتہ چلا تو ذیشان کے بابا نے خود ابا سے بات کی۔ تب ابا نے گھر کسی کو نہیں بتایا اور ہاں کر دی، اور آنے والے وقت میں ذیشان میرے لیے بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ اماں ابا مجھ سے ملنے آتے رہتے، ابا کہتے کہ میں نے بات کی ہوئی ہے، امید ہے بہت جلد تمہارا ٹرانسفر شہر کے کسی اسکول میں ہو جائے گا۔ میں اسکول جانے لگی، بہت اچھا لگتا تھا بچوں کو پڑھانا، پر وہ چھوٹے بچے نہیں تھے، 9ویں جماعت کے تھے، اور ایک لڑکا جس کی عمر 14 سال تھی ہر وقت مجھے گھورتا رہتا، کبھی مجھے دیکھ کر رو دیتا۔ پیچھے 2-3 ماہ سے وہ ایسے ہی ری ایکٹ کر رہا تھا۔ میرا ایک 14 سال اسٹوڈنٹ کچھ دن بہت پریشان تھا، میں نے اسے پوچھا کیا ہوا تو روتے ہوئے بولا میڈم میرے باپ کا 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کی قبر ہمارے گھر میں ہی ہے، میں روز خواب میں اس قبر کو دیکھتا ہوں کہ اس قبر میں آپ ہیں۔ یہ سنتے میری جان نکلنے لگی۔ میں نے مولوی صاحب کو بلایا اور اس کے باپ کی قبر واپس کھدائی کی تو حلق میں جان لٹک گئی کہ اس قبر میں اس بچے کی ماں جو بالکل میرے جیسی تھی وہ دفن تھی، اور اس کے مردہ وجود کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا، اور یقیناً وہ نیک روح تھے۔ گھر کے سین میں 2 قبریں تھیں، ایک اس بچے کی ماں کی اور اس کے ایک باپ کی، اور اس لڑکے کو دیکھ کے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس بچے کو اپنے گلے لگا کر رونے لگی، اس کا چہرہ چومنے لگی کیونکہ میں جان گئی وہ میرا بھانجا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ میری خالہ ہیں، مما نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ ان کی ایک بہن بھی ہے، پر کبھی آپ کو تلاش نہیں کر سکی تھی۔ میں نے اماں ابا کو فون کر کے اسی جگہ آنے کو کہا، اور کچھ دیر میں اس گھر میں اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور ابا بھی رو رہے تھے، اور وہ بوڑھی عورت پاس کھڑی تھی۔ اماں نے اسے کہا کتنا بھروسہ کیا تم پر عالیہ، اور تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تم نے دوستی کا مان کھو دیا، مجھ سے اتنے سال میری بیٹی دور رکھی اور اب اگر وہ ملی ہی تھی تو اس کو گلے لگانا نصیب نہیں ہوا۔ ابا اماں کو تسلیاں دینے لگے، کہنے لگے اس بیٹی کا سکھ کبھی ہمارے نصیب میں نہیں تھا، پر اس بچے کا کیا جو 14 سال کا لڑکا
جس کا نام علی تھا۔ میرا بھانجا اماں اس کو گلے لگانے لگی اور رونے لگی، اس کا چہرہ چومتی، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتی۔ وہ کبھی بوڑھی عورت جو اماں کی دوست تھی، وہ کبھی ایک ہاسپٹل میں نرس تھی۔ اس نے اماں کے پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو۔ اماں نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گی۔ وہ کہنے لگی میں بہت مجبور تھی۔ آج سے 27 سال پہلے جب شادی کے اتنے سال بعد اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور میری ساس بھی دن رات مجھے باج پن کے تانے دیتی۔ وہ کہتی تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، بہتر ہے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کر دو۔ اور یہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، سب سے لڑ جھگڑ کے اسے شادی کی تھی، پر کہتے ہیں نا اگر قسمت ساتھ نہ دے تو محل میں رہنے والی شہزادیاں بھی مٹی میں رول جاتی ہیں۔ اس نے کہا پہلے شوہر اچھا نہیں تھا، وہ میری بالکل عزت نہ کرتا، اور 5 سال بعد میری گود ہری ہوئی تھی، اور تم بھی تو اس وقت کتنی خوش تھی کیونکہ تم بھی ماں بننے والی تھی، پر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مردہ تھی، اور یہ بات ایک دوسری نرس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ کرو ورنہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، تو اس نے کہا تمہاری دوست کی 2 بیٹیاں ہوئی ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہاری بیٹی وہاں رکھ آتی ہوں اور اس کی اٹھا کر لاتی ہوں۔ میں نے کہا یہ ظلم مت کرو، تو کہنے لگی پھر سوچ لو تمہارا شوہر ساس آنے والے ہیں تو میں تب بہت خود غرض ہوگی اور تمہاری بیٹی کو اٹھا لیا اور اپنی مردہ بچی تمہیں دے دی، یہ سوچ کر اب ایک بیٹی تو ہمارے پاس موجود ہے۔ میری ساس میرا شوہر بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، وہ کہتا کہ میری بیٹی میری دنیا ہے، میں اب اپنی بیٹی کی خاطر کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میری ساس بھی خاموش ہوگی۔ میرا شوہر اب مجھے اہمیت دیتا، میری بات سنتا، میرا ساتھ دیتا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا جب تمہیں روتا دیکھتی، کئی بار سوچا تمہیں بتا دوں، ایک دن تمہیں کچھ بھی بتائے ہر رابطہ ختم کر کے دوسرے شہر لوٹ گئی تھی۔ پر یہ سچ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھی کی تھی، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور بالکل تمہاری عادت کے مالک تھی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے تم ہو، تمہارا عکس ہے، اور پھر اسے کسی سے محبت ہوگی۔ مجھے بہت ڈر لگتا کہیں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میری بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ میرا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، میرے پاس صرف میری بیٹی کا سہارا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا بیٹی محبت میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہتی امی ایسی بات نہیں، آپ نے خود محبت کی شادی کی اور مجھے بھی محبت کی شادی کرنے دیں۔ میں نے خود دیکھا بابا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کا، اور میں اپنی بیٹی کو سچائی بتا کر اس کی نظروں میں اس کے مرحوم باپ کو گرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس رشتے کے لیے مان گئی۔ وہ لڑکا ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تم ایک گاؤں میں کیسے رہو گی؟ تو مجھے کہنے لگی امی رشتوں میں محبت ہونا چاہیے، اگر محبت نہ ہو تو محل میں رہنے والے بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ اور میں اس کی شادی اس لڑکے سے کر دی، وہ دونوں بہت خوش رہتے، اور مجھے بھی یہی اس گھر میں اپنے ساتھ لے آئے۔ اس لڑکے کی ماں فوت ہو چکی تھی، اور ایک بہن تھی جو بیاہ کر دوسرے ملک جا چکی تھی۔ میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی، اور اس کا شوہر بہت اچھا تھا، بہت خیال رکھتا تھا، مجھے بھی اپنی ماں جیسا ہی عزت دیتا۔ اور جس دن میری بیٹی امید سے ہوئی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میں گھنٹوں شکرانے کے نفل ادا کرتی، میرے رب نے مجھے میری اوقات سے کہیں زیادہ دیا تھا، اور اس دوران میں یہ بالکل بھول چکی تھی کہ اس بچی کو میں نے جنم نہیں دیا بلکہ اپنی دوست کی بیٹی کو چرا لائے۔ اور پھر جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ روتی مجھے کہتی امی شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور وہ ایک پل بھی اپنے بیٹے علی کو خود سے دور نہ کرتی، اور وہ اسکول جانے لگا۔ پر علی کے بعد میری بیٹی دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ میں اسے سمجھاتی شکر کرو اللہ نے ایک بیٹا تو دیا، وہ شہر جا کر اپنا علاج کرواتی، کسی طرح پھر سے اولاد ہو جائے۔ اس وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہوتا گیا، اور جب وہ 8ویں جماعت میں ہوا تو شہر گئی تو اس نے ہادیہ کو دیکھ لیا، اور گھر آ کر مجھے کہنے لگی امی آج میں نے شہر میں بالکل اپنی جیسی لڑکی کو دیکھا۔ اب روز وہ مجھے یہی کہتی جیسے اسے کوئی شک ہو گیا۔ وہ ایک دن اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کے شوہر کی موت ہوگی، اور اسی غم میں وہ بھی بیمار رہنے لگی۔ مجھے کہنے لگی امی میری قبر بھی اسی صحن میں میرے شوہر کے ساتھ بنا دینا، میں اس سے الگ ہونا نہیں چاہتی۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے ساری سچائی بتا دی تو سب سن کر کہنے لگی میں نے آپ کو ماں سمجھا، میرے دل میں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، پر میرے پاس اب وقت نہیں رہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جا سکوں۔ اور اسی رات آج سے 2 ماہ پہلے اس کی موت ہوگی، اور اس کی خواہش کے مطابق اسی گھر کے صحن میں دفن کر دیا گیا۔ اور ایک دن اسکول میں علی نے
ہادیہ کو دیکھ لیا، مجھے کہتا نانی آج مما کو اسکول میں دیکھا، وہ ہمیں پڑھاتی ہے۔ اور جب اسکول جا کر میں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا قسمت ہادیہ کو اس کی بہن کے پاس لے آئی، پر افسوس اس کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ عورت اماں کو سب کچھ بتا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، ہم سب بھی رو رہے تھے، اماں کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ذیشان نے اماں کو بہت مشکل سے سنبھالا اور واپس گھر کو لوٹ آئے تھے، اور وہ عورت ہمارے پاس نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے یہی اپنی بیٹی کے پاس رہنا ہے اور میرا بھانجا اس کو میں اب وہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اماں کو اس میں جان بستی تھی۔ کچھ ماہ بعد میری رخصتی ہوگی، آج بھی اتنے سال گزر گئے، میرے 3 بچے ہیں۔ آج بھی میں اپنی بہن کی قبر پر جاتی ہوں اور اماں ابا علی کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور وہ کالج میں پڑھتا ہے۔ وہ عورت بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس گھر میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، اور آج بھی صحن میں کھڑے ہو کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری بہن اس گھر میں چل پھر رہی ہے، ہنس رہی ہے، اور پھر کبھی ایسا لگتا جیسے وہ بھاگ کر میرے گلے لگی، اور پھر ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں۔ پر جب میں آنکھیں کھولتی تو اچانک سے سب ختم ہو جاتا۔